मेरा नाम सलीम खुर्शीद खोखर है और मैं साबका रुकन सिंध असेंबली हूं और पाकिस्तान क्रिश्चियन ट्रू स्पिरिट यूके का मैं डायरेक्टर हूं। मेरे साथ इस वक्त तशरीफ फरमा है जनाब सलीम गिल साहब, जो अल्फा ओमेगा के प्रेसिडेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और इसके साथ ही शफीक जुमान साहब तशरीफ रखते हैं जो कि क्रिश्चियन टाइम्स के चीफ एडिटर है। आज सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं आप तमाम साफी साथियों का, भाइयों का, कि आप पाकिस्तान के अंदर बसने वाली माइनॉरिटीज के दुख को अपना दुख समझते हुए एक मुख्तसर वक्त पर और हमारे एक शॉर्ट नोटिस पर आप तशरीफ लेकर आए हैं। क्योंकि जैसा आपके इल्म में है कि हालिया दिनों के जो पाकिस्तान की रिलीजियस माइनॉरिटीज बिलखसूस क्रिश्चियन के अंदर जो तशवीश पाई जाती है, आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद दो मौजू होंगे। एक मारिया शहबाज पर और दूसरा है इस्लामाबाद में कच्ची आबादियां। पहले हम डिस्कस करेंगे मारिया शहबाज केस को। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, जिसमें जस्टिस जनाब सैयद हसन अजहर रिजवी साहब थे और दूसरे काबिल एहतराम जस्टिस मोहम्मद करीम खान साहब आगा थे, ये FCPLA नंबर 536 अब्लिक 2025 में ऑर्डर हुआ, जो कि उन्होंने 3/2/2026 को उन्होंने ऑर्डर तहरीर किया। इससे पहले कि मैं इस मौजू पर आऊं, मैं इसके बैकग्राउंड में जाना चाहता हूं कि जैसा कि आपके इल्म में है कि एक पाकिस्तान मसीहों और बिलखसूस गैर मुस्लिम बिलखसूस मसीहों के साथ ये एक साजिश हुई है। साजिश का आगाज पाकिस्तान में जो हालिया दिनों पाकिस्तान 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 27वीं तरमीम हुई है, उससे इसका आगाज होता है। क्योंकि उस वक्त 1973 के जो आइन में 27वीं तरमीम में जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो तरमीम की गई, उसके बाद तमाम पार्टीज जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया, उन्होंने हाई कोर्ट और जुडिशरी को एक क्रिटिकली अपॉइंटमेंट जो है वहां रख दी, और मुख्तलिफ जिन पार्टियों ने भी उसमें हिस्सा लिया, जिन्होंने उसे वोट दिया, जिन्होंने उसे पास किया, उन्होंने अपनी अपनी मर्जी की तादाद के हिसाब से जजों की अपॉइंटमेंट की। इसी तरीके से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज भी इसी तरह पॉइंट हुए। जब ये पॉइंट हुए हैं तो इस केस में मारिया शहबाज के केस को हम शुरू से देखना चाहेंगे कि नंबर 1 कि मारिया शहबाज 29/7/2025 को सुबह के टाइम अपने घर से ब्रेकफास्ट के लिए लेने के लिए जाती है और वापस नहीं आती। उनके वालिद 30/7/2025 को एक FIR दर्ज करवाते हैं, जो FIR का नंबर है 536/2025। ये थाना नवाब टाउन के अंदर जो है वो FIR दर्ज होती है, नवाब टाउन लाहौर पाकिस्तान के अंदर, जो कि अंडर सेक्शन 363, 365 पाकिस्तान पिनल कोड 1860 PPC
کے تحت یہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے. جس وقت یہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو ایک انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے. اب انویسٹیگیشن آفیسر کو یہ چاہیے تھا کہ وہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتا. اسی دوران شہراز جو ایک مسلم آدمی ہے وہ لا کر اسے نکاح نامہ دے دیتا ہے کہ جی میں نے تو اس سے شادی کر لی ہے ماریا سے، اور یہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. وہی رپورٹ اٹھا کے تو سیشن جج کے پاس چلا جاتا ہے کہ جی وہ لڑکی تو اپنی مرضی سے گئی ہے. حالانکہ ہم اس میں کوئی وہ نہیں دو رائے کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے جانا چاہے، لیکن اگر 18 سال سے اوپر ہو تو معصوم بچی، اس پہ انویسٹیگیشن آفیسرز نے اپنی رپورٹ جو ہے وہ سیشن جج میں سیشن مجسٹریٹ ماڈل ٹاؤن لاہور کو پیش کی. مجسٹریٹ نے اس لڑکی کو بلایا اور انہیں پروڈیوس کیا، اور اس پر انہوں نے نکاح نامہ دیکھتے ہی ایف آئی آر کو ڈسمس کر دیا، خارج کر دیا، اور لڑکی کو اسی آدمی کے ساتھ جانے کے لیے کہہ دیا. یو سی سیکٹری جو ہے اس یو سی کا، وہ نکاح نامہ تو پیش کرتا ہے لیکن بے فارم نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ والد جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کرتا ہے، اور انڈر سیکشن 491 کے تحت، لیکن وہاں پر بھی ان کو نہیں کہ انہیں سنا جاتا، اور نہ ہی انہوں نے نادرا کا ریکارڈ وغیرہ نہیں طلب کیا جاتا. اور اس کے ساتھ بلکہ اس ججمنٹ کے اندر انہوں نے خود جج صاحب نے لکھا ہے کہ اویلیبل آن ریکارڈ شی از دی ٹائم آف ہر میرج واز only 12 years 9 months 20 days. خود انہوں نے لکھا ہے. جبکہ پاکستان کے اندر جب تک 18 سال کی بچہ نہیں ہو جاتا تو اس کا نہ تو ڈرائیونگ لائسنس بنتا ہے، نہ انڈیپینڈنٹ اس کا شناختی کارڈ بنتا ہے، آئی ڈی نہیں بنتی، بے فارم ہوتا ہے. اور اس طریقے سے تمام وہ سہولتیں جو کہ ایک بالغ انسان کو ہوتی ہیں وہ نہیں مل سکتی. لیکن چونکہ جج صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے اندازہ کیا ہے کہ لڑکی 18 سال سے، ماں باپ نادرا کا ریکارڈ پیش کر رہے ہیں اور خود اپنی رپورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ وہ 12 سال 9 مہینے اور 20 دن کی کہ وہ لڑکی ہے. جب یہ ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان میں اتنا ظلم کہ آپ اس کو بے فارم نہیں دیکھ رہے، آپ نادرا کا ریکارڈ نہیں دیکھ رہے، آپ یو سی سے نادرا کا ریکارڈ نہیں منگا رہے، حالانکہ وہاں میلیفائڈی ہے وہ انویسٹیگیشن آفیسرز کی، نکاح خواہ کی جنہوں نے نکاح کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی جو مجسٹریٹ اور پورا عملہ ہے. کہ حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لا کے مطابق آرٹیکل 9، آرٹیکل 25، آرٹیکل 25A، آرٹیکل 36، آرٹیکل 20 جو ہے، اور چائلڈ ریسٹرین لا جو ہے، وہ تمام اس میں یہ واضح ہے کہ 18 سال سے کم بچی کی شادی نہیں ہو سکتی. لیکن ان تمام چیزوں کی وائلیشن کی گئی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسی اپیل کو لے کر جب والدین جوڈیشل کورٹ میں آتے ہیں تو وہاں یہ آرڈر آ جاتا ہے کہ ہر مسلمان مرد اہل کتاب مسیح عورت یا لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. بس اتنا لکھا ہے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہم اس لیے اس کی مذمت کرتے ہیں کہ بچی ہے، معصوم ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں اور چائلڈ جتنے بھی ہیں ان پہ. اور پھر جب سے میں یہاں آیا ہوں، میں جب سے یو کے میں آیا ہوں، میں نے اپنے ہر مسلمان بھائی کو جہاں بھی تقریر کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ اسلام نے خواتین کو جتنے حقوق دیے ہیں کسی اور مذہب نے نہیں دیے. تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ تو زیادتی ہے، ہماری معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی ہے، لیکن کیا مسلم خواتین کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ اگر وہ اپنی پسند سے کسی غیر مسلم سے شادی کرے تو ان کے حقوق کیوں؟ یعنی کہ یا تو اسلام کے اندر یعنی کہ ڈیفرنٹ ہو گیا ہے. ہم نے جو سنا تھا ہم تو یہی سنتے آئے ہیں، لیکن جج نے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مسلم خواتین کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے. اور یہ زیادتی نہ کہ صرف پاکستان میں بلکہ یونائٹڈ نیشن کے قوانین، یورپین یونین کے قوانین، کامن ویلتھ کے قوانین کی خلاف ورزی ہے. اور جب یہ خلاف ورزی ہے تو چونکہ حکومت، جب یہ سارے یونائٹڈ نیشن، یورپین یونین، کامن ویلتھ، یہ سارے جب یہ کہتے ہیں کہ آپ 18 سال سے کم کی شادی پہ پابندی لگائے، تو وہاں دوسری طرف اسمبلیوں سے بھی پاس ہو گیا سارا کچھ. لیکن چونکہ یہ جج ایک مخصوص گروپ کے اپوائنٹمنٹ کیے ہوئے تھے، اس لیے سب نے آنکھیں بند کر دی اور یہ ایک ورڈنگ دے دی تاکہ ہم جو ہے اس کے تابع ہو جائیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سراسر پاکستان میں مسیحوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور نہ کہ صرف پاکستان میں نسل کشی کی جا رہی ہے. اس آرڈر کے تحت یورپین یونین، یونائٹڈ نیشن، کامن ویلتھ کی یکساں قوانین کی خلاف ورزی ہے. کیونکہ یہ صرف وہاں نہیں، یہاں بھی انہوں نے، اور آپ کے ساتھ آپ کو یہ بھی میں شیئر کرتا چلوں کہ دوسری طرف مولانا عطار رحمان صاحب ہیں، سینیٹر ہیں، نیشنل ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ میں تو 18 سال سے کم شادی کروں گا، میں تو زیادہ لڑکیوں سے شادی کروں گا. ہمارے محترم ایک بہت ہی سینئر مولانا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب، قومی اسمبلی میں آ کر کہتے ہیں کہ میں تو شادی کروں گا. یعنی اسی قانون کی جو اسمبلی نے پاس کیا اسی قانون کی وائلیشن کرتے ہوئے کہہ رہا ہے جی میں تو شادی کروں گا، یعنی ٹین ایج بچیوں کے ساتھ. تو جب یہ صورتحال ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا جو کہ انکوائری آفیسر سے لے کر یونین کونسل کے سیکٹری سے لے کر جو کہ جوڈیشل کورٹ تک کے جج صاحبان تک سب ایک کانسیکوینس کے تحت جو ہے وہ کرسچنوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. ہم اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور یہ بھی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم چونکہ یو کے میں رہتے ہیں، ہم یو کے میں رہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس آرڈر کے تحت یو کے کا اور یورپ کا ایک انتہائی اہم ایشو ہے، وہ ہے گرومنگ سیکس گینگ. اس آرڈر سے ہم سمجھتے ہیں کہ یو کے کی ٹین ایج بچیاں اور یورپ کی ٹین ایج بچیاں جو ہیں وہ غیر محفوظ ہو چکی ہیں، کیونکہ وہی مائنڈ سیٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ہم سے بہتر محترمہ شبانہ محمود صاحبہ ہمارے لیے قابل احترام، ہمارے لیے فخر ہے کہ وہ یو کے کی ہوم منسٹرز ہیں. ان کے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں اگر دیکھیں تو بہت سے جو ہے ٹین ایج بچیوں کے ساتھ ریپ ہوئے ہیں. جب یہ ریپ ہوئے ہیں تو اس میں سے دیکھیں کہ اکثریت کون سے ملک کی ہے جو کہ وہاں پر گرفتار ہوئے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں
کہ ہم یہاں پر بھی ہماری بچیاں جو ہیں وہ غیر محفوظ ہو چکی ہیں، لہذا ہم شبانہ محمود صاحبہ سے اور حکومت برطانیہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ٹین ایج بچیوں کے ساتھ ریپ کرتے ہوں، زبردستی کی شادیاں کرتے ہوں، اور ایسے بچوں کے ساتھ جو سیکس کرتے ہوں اور جو ان کی پشت پناہی کرتے ہوں، ان کا یورپ کے اندر اور بالخصوص یو کے اندر داخلہ بند کرے، تاکہ اگر وہ یہ بند ہوگا اور ایون کہ یونین کونسل کے سیکرٹری سے لے کر اس انکوائری آفیسر سے لے کر اس سیشن جج کے سے ہائی کورٹ کے جج سے اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان پہ بھی پابندی لگائی جائے کہ وہ یو کے میں داخل نہ ہو سکے، کیونکہ ایسے لوگوں کی پشت پناہی سے ہم سمجھتے ہیں کہ یو کے کی بچیاں بھی غیر محفوظ ہو سکیں گی، جو کہ سیکس گیم اور ٹین ایج سیکس کو پروموٹ کرتے ہوں اور ان کی پشت پناہی کرتے ہو۔ ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہم گو کے پاکستان سے دور بیٹھے ہیں، لیکن ہمارا دل ہمارے وطن کے ساتھ ہے، اور ہمارا دل اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، اور ہم ان کی آواز بنیں گے۔ اور آخر میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دوسرا مسئلہ ہے کچی آبادیاں۔ کچی آبادیاں، ہمارے وہاں لوگ مہینے سے زیادہ ہڑتالیں کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، اپنے سروں میں خاک ڈال رہے ہیں، چرچوں میں عبادت کر رہے ہیں، اور وہ بھی جب بنایا ہے تو کیا سی ڈی اے اور دوسرے لوگوں نے اسے نہیں دیکھا کہ یہ کچی آبادی بن رہی ہے، بلکہ اس وقت کے منسٹرز نے انہیں بٹھایا ہے، اور جب بٹھایا ہے تو اب یعنی کہ یہ توڑ رہے ہیں۔ میں یہ عرض کروں کہ میں ساری رات سویا نہیں، کیونکہ مجھے سن 620 کا وہ معاہدہ میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے، جو کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سینٹ کیتھرین کے ساتھ ہوا ہے۔ مجھے یہ شرف حاصل ہے، میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں نے ترکی کے اندر جا کر اس کا عکس دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے عکس دیکھا ہے۔ اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ کسی کے آپ جہاں پر بھی مسلم ہوں گے، اگر وہاں پر غیر مسلم اقلیت ہوگی تو ان کے عبادتوں کا تحفظ کیا جائے گا، ان کے گھروں کا تحفظ کیا جائے گا، ان کی جان و مال کا تحفظ کیا جائے گا۔ لیکن یہ کیسا اسلامی ملک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان میں جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے ہم سے، اس کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں، اور جج سے مان کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ میرا تعلق سندھ سے رہا ہے، اور سندھ میں خواتین اور بیٹی کا وہ مقام ہے کہ جو ایک اسے مقدس جیسے کتاب ہے اتنا اس کو درجہ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنی بچیوں کو مقدس کتاب جیسا درجہ دیتے ہیں۔ وہ معصوم بچی جو 12 سال سنڈے اسکول جاتی ہے، سنڈے اسکول جانے کے وقت اگر اسے اس طریقے سے زبردستی شادی کی جاتی ہے، زبردستی اسے یعنی کڈنیپ کیا جاتا ہے، اور عدالت مور لگا دیتی ہے اور ایک سرٹیفکیٹ دے دیتی ہے کہ جو بھی مسلم مرد ہیں وہ کرسچن خواتین کے ساتھ بچیوں کے ساتھ شادی کریں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے بائبل مقدس کا یہ لفظ ہے کہ کلیسیا بدن ہے، خداوند یسوع مسیح اس کا سر ہے، اور جب آپ ہماری ہیکل کے اندر گھس کر ہماری سنڈے اسکول کی بچیوں کو کڈنیپ کریں گے تو مجھے بتائیں کیا کلیسیا ختم نہیں ہوگی؟ یہ ایک سازش ہے جو کہ ہماری نسل کشی کی جا رہی ہے۔ یہ ایک سازش کے تحت ہم پھر ریکویسٹ کریں گے کہ گزشتہ دنوں پاکستان کے اندر
انتہائی اہم ایک ہوا ہے کہ وہ امن اور سلامتی کے لیے امریکہ ایران کو وہاں اکٹھا کیا گیا ہے. تو میری گزارش ہے چیف آف آرمی اسٹاف سے کہ وہ کون لوگ ہیں, وہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے جو کہ پاکستان کو انٹرنیشنل بدنام کر رہا ہے. ہماری گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کا سد بات کیا جائے اور پاکستان میں مائنورٹیز کو تحفظ فراہم کیا جائے, اور پاکستان کے اندر مائنورٹی کو تحفظ فراہم کیا جائے, ان کی جان مال. اور پاکستان کو صرف اور صرف ہمارا آج مطالبہ ہے کہ جہاں پر ان لوگوں کو ججز صاحبان جو اقلیت کے خلاف جس طریقے سے آنکھیں بند کر کے انہوں نے فیصلہ دیا ہے, اگر ان کی کوئی جائیداد ہے یہاں اس ملک میں اسے بھی ضبط کیا جائے, ہمارا مطالبہ ہے یہاں. اور دوسری طرف ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ مہربانی کر کے پاکستان میں ہماری بچیوں کو, ہمارے لوگوں کو تحفظ فراہم کریں. با خدا میں وہ شخص ہوں کہ جب شہباز بٹی شہید ہوئے ہیں تو میں جب اسلام آباد سے ڈیتھ باڈی کے ساتھ سمندری پہنچا ہوں تو ہم نے سب سے پہلے قومی ترانہ شروع کیا کہ ہم قومی ترانہ اپنے شہداء کو پیش کرتے ہیں, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بنانے میں, پاکستان کو سنوارنے میں کرسچن کا ہاتھ ہے. تو مہربانی کر کے ان کی بیٹیوں بچیوں کو اس طریقے سے, لوگ تو یار قربانی کا جانور لاتے ہیں, اسے پالتے ہیں, اسے رکھتے ہیں مہینہ 2-15, تو آپ ہماری بچے کو صبح ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں رات. یہ مالک نعمت نہیں ہے میرے دوست. پاکستان میں ہمارے بزرگوں نے بھی ووٹ دیا تھا پاکستان کی سلامتی کے لیے, اسی لیے تو پاکستان کے پرچم میں سفید کلر ہماری نمائندگی کر رہا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان کا پرچم بلند رہے, اور بلند رہے گا اس لیے کہ مہربانی کر کے پاکستان اسی وجہ سے خوشحال ہو سکتا ہے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے جو 11 اگست 1947 میں اسمبلی میں تقریر کی تھی کہ پاکستان میں کوئی مسجد میں جائے, کوئی چرچ میں جائے, اس کا پرائیویٹ ہے, لیکن پاکستان میں سب برابر کے ہیں اور ہمیں برابر کے حقوق چاہیے. تھینک یو مچ. صاحب یہ بتائیں کہ ماریہ شہباز کیس کا عدالتی فیصلہ کے بعد آپ ماریہ کے خاندان کو کیا قانونی تحفظ فراہم کریں گے؟ کیا اس کے خلاف آپ اپیل میں جائیں گے؟ آپ نے ججوں کا اور جو پولیس افسران ہیں, اس کے علاوہ آپ نے یونین کونسل کی مطالبہ کیا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے, لیکن بنیادی مسئلہ اس وقت ماریہ شہباز کا ہے. کیا آپ یہ مطالبہ بھی کریں گے کہ نکاح کو جو ہے وہ تصنیف کیا جائے اور اس کو پوری طور پر بازیاب کر کے والدین کے سپورٹ کیا جائے؟ سر نکاح تو وہ ہے کہ جو ہوا ہی نہیں, کیونکہ ایک 9 سال کی بچی کے ساتھ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ 9 سال کی بچی کے ساتھ نکاح کیسے ہو سکتا ہے. اور دوسری یہ ہے کہ وہاں پر جو ہمارے ٹیمز ہے, جو وہاں پر پاکستان میں لوگ کام کر رہے ہیں, وہ متفقہ طور پہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اسے فالو کریں گے. جی میرا سوال ہے ڈاکٹر صاحب کہ کیا ہم اس کو ری انکوائری کا مطالبہ کر سکتے ہیں کسی پلیٹ فارم پہ, تاکہ کوئی نئے سرے سے سامنے چیزیں حقیقت آئے کہ بھی ایسے کیسے, ابھی تو میڈیا سے سنتے ہیں کہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا, کیونکہ اس میں نعت خواہ نے جو ان کا نکاح پڑا بھی ہے, تو کیا اس نے ان سے یہ نہیں کہا کہ مجھے اس کا پروف لا کے دیں پیدائش کا؟ سر ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال 1000 مسیح بچیاں اور ہندو بچیوں انہیں کڈنیپ کیا جاتا ہے, زبردستی انہیں اسلام قبول کروایا جاتا ہے, زبردستی نکاح کیا جاتا ہے. کیا کسی ایک نکاح خواہ کو سزا ہوئی؟ اگر یہ سزا ہوگی, آپ مجرم کو مجرم کہیں گے تو تبھی اس ملک میں انصاف ہوگا.
نیم صاحب میرے علم کے مطابق تو سندھ اسمبلی میں آپ کو اس کے ممبر رہ چکے ہیں، کنورژن کے خلاف ایک قانون بھی وہاں سے موجود کیا گیا تھا، جی تو پاکستان میں اس طرح کی جو قانون سازی ہو رہی ہے آپ کو اس پر اعتماد ہے؟ سر برآمد ہو رہا ہے؟ سر قانون سازی کا یہ ہے کہ ہمارے ایک ہندو تھے، میں خود بھی اس میں حصہ رہا ہوں، اور اس وقت انہوں نے ایک پرائیویٹ ڈے پہ بل پیش کیا تھا نند کمار نے، اور قانون میں یہ تھا کہ وہ گورنر کے پاس جاتا ہے، تو صدیقی صاحب گورنر تھے جو کہ آئی سی سی یو میں داخل تھے، تو ہماری بدقسمتی ہے کہ انہوں نے بھی سائن نہیں کیے تھے، اور جماعت اسلامی کے یہ بیان آیا کہ جن لوگوں نے، جس کمیٹی نے یہ پاس کیا ہم اسمبلی کو بم سے اڑا دیں گے، اور وہ اس وقت نہیں پاس ہو سکا تھا، لیکن اب ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بالکل اس پہ عمل درآمد، لیکن قانون موجود ہے، لیکن مائنڈ سیٹ جو چینج ہونے کی ضرورت ہے، مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ جی آپ نے دو ایشوز پر بات کی ہے، ایک تو آپ نے ماریہ شہباز کیس کے بارے میں، اور ایک آپ نے بات کی ہے کچی آبادیوں کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ بتائیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ پاکستان کے وفاق کے اندر رہتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسیحی کمیونٹی کو تحفظ حاصل ہے، اور اگر نہیں تو اس کے لیے آپ کی تجاویز کیا ہے؟ سر اس کے لیے میں تو یہی عرض کروں گا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں ایکول سٹیزن تسلیم کیا جائے، جبکہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے کہ نہ آپ وہاں پہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں، نہ آپ صدر بن سکتے ہیں، اور یہ جب تک آپ اس وقت ایک ہمارے بہت ہی سینئر وکیل ہیں اعتزاز حسن صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ سوائے غیر مسلم ججز کے کسی نے انصاف نہیں کیا، تو ہم یعنی ایسے جب وہاں ججز ایسے ہو، انصاف کے معیار یہ ہو، تو وہاں پر ہم کیسے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی خوشحالی اور اس کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ صاحب آپ ماریہ شہباز اس کے والدین کی جو متاثرہ خاندان اس کی مدد کے لیے آئندہ کیا اقدامات کریں گے؟ آپ نے ذمہ داری ڈال دی ہے کہ آپ کی پاکستان میں ٹیم موجود ہے اور وہ قانونی کارروائی کر رہی ہے، لیکن ان کی تو اپروچ ہی نہیں ہے، ذمہ داروں کا آپ نے نام لیا، یورپین یونین کا آپ نے نام لیا ہے، برطانیہ کا آپ نے کامن ویلتھ کا نام لیا، ان تک تو ان کی اپروچ ہی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کن کی اپروچ نہیں؟ میری یہ ہے کہ ہم آواز بنیں گے ان بے آواز لوگوں کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک میں آج کے توسط سے کہتا ہوں کہ اگر پاکستانی مسیحیوں، بالخصوص وہ جو بیرون ملک میں رہتے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ آج ماریہ بی بی کے ساتھ ہے، آج کسی اور بچی کے ساتھ ہے، دہلی کبھی ہڑپا میں کبھی قصور میں بیٹیاں اغوا ہو رہی ہیں۔ خدا اگر آپ کو محفوظ جگہ پر لے کر آیا ہے تو خدا را ان بیٹیوں کو نہ بھولے، اور آج سے آپ یہاں یورپ کے اندر اور یو کے اندر آپ جس پارٹی میں چاہے چلے جائیں، جس پارٹی کی یہاں کے چاہے ممبرشپ لے، اپنے بچوں کو ممبر بنائے اور یہاں کی پارٹیوں میں انوالو ہو، آپ کو کونسلرز کے ساتھ رابطہ رکھنا ہوگا، آپ کو یہاں کے انگلش چرچ کے پاسٹر سے رابطہ رکھنا ہوگا، آپ کو یہاں پر ایم پی ایس سے رابطہ رکھنا ہوگا، اور وہ اسی وقت ہوگا جب آپ ان کی سیاسی پارٹیوں میں ہوں گے، کیونکہ ہمیں تو فکر ہے پاکستان تو بہت سے جو ہے ٹین ایج بچیوں کے ساتھ ریپ ہوئے ہیں، جب یہ ریپ ہوئے ہیں تو اس میں سے دیکھیں کہ اکثریت کون سے ملک کی ہے جو کہ وہاں پر گرفتار ہوئے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پر بھی ہماری بچیاں جو ہیں وہ غیر محفوظ ہو چکی ہیں، لہذا ہم شبانہ محمود صاحبہ سے اور حکومت برطانیہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ٹین ایج بچیوں کے ساتھ ریپ کرتے ہوں،
زبردستی کی شادیاں کرتے ہو اور ایسے بچوں کے ساتھ جو سیکس کرتے ہو اور جو ان کی پشت پناہی کرتے ہو ان کا یورپ کے اندر اور بالخصوص یو کے اندر داخلہ بند کرے، تاکہ اگر وہ یہ بند ہوگا اور ایون کہ یونین کونسل کے سیکرٹری سے لے کر اس انکوائری آفیسر سے لے کر اس سیشن جج سے ہائی کورٹ کے جج سے اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان پہ بھی پابندی لگائی جائے کہ وہ یو کے میں داخل نہ ہو سکے، کیونکہ ایسے لوگوں کی پشت پناہی سے ہم سمجھتے ہیں کہ یو کے کی بچیاں بھی غیر محفوظ ہو سکیں گی جو کہ سیکس گیم اور ٹین ایج سیکس کو پروموٹ کرتے ہو اور ان کی پشت پناہی کرتے ہو۔ ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہم گو کے پاکستان سے دور بیٹھے ہیں لیکن ہمارا دل ہمارے وطن کے ساتھ ہے اور ہمارا دل اپنے لوگوں کے ساتھ ہے اور ہم ان کی آواز بنیں گے۔ اور آخر میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دوسرا مسئلہ ہے کچی آبادیاں۔ کچی آبادیاں ہمارے وہاں لوگ مہینے سے زیادہ ہڑتالیں کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، اپنے سروں میں خاک ڈال رہے ہیں، چرچوں میں عبادت کر رہے ہیں، اور وہ بھی جب بنایا ہے تو کیا سی ڈی اے اور دوسرے لوگوں نے اسے نہیں دیکھا کہ یہ کچی آبادی بن رہی ہے، بلکہ اس وقت کے منسٹرز نے انہیں بٹھایا ہے، اور جب بٹھایا ہے تو اب یعنی کہ یہ توڑ رہے ہیں۔ میں یہ عرض کروں کہ میں ساری رات سویا نہیں۔ 620 کا وہ معاہدہ میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے جو کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سینٹ کیتھرین کے ساتھ ہوا ہے۔ مجھے یہ شرف حاصل ہے، میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں نے ترکی کے اندر جا کر اس کا عکس دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے عکس دیکھا ہے۔ اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ کسی کے آپ جہاں پر بھی مسلم ہوں گے، اگر وہاں پر غیر مسلم اقلیت ہوگی تو ان کے عبادتوں کا تحفظ کیا جائے گا، ان کے گھروں کا تحفظ کیا جائے گا، ان کی جان و مال کا تحفظ کیا جائے گا۔ لیکن یہ کیسا اسلامی ملک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان میں جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے ہم سے، اس کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں اور جج صاحبان کا کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ میرا تعلق سندھ سے رہا ہے اور سندھ میں خواتین اور بیٹی کا وہ مقام ہے کہ جو ایک اسے مقدس جیسے کتاب ہے اتنا اس کو درجہ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنی بچیوں کو مقدس کتاب جیسا درجہ دیتے ہیں۔ وہ معصوم بچی جو 12 سال سنڈے اسکول جاتی ہے، سنڈے اسکول جانے کے وقت اگر اسے اس طریقے سے زبردستی شادی کی جاتی ہے، زبردستی اسے یعنی کڈنیپ کیا جاتا ہے اور عدالت مور لگا دیتی ہے اور ایک سرٹیفکیٹ دے دیتی ہے کہ جو بھی مسلم مرد ہیں وہ کرسچن خواتین کے ساتھ بچیوں کے ساتھ شادی کریں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے بائبل مقدس کا یہ لفظ ہے کہ کلیسیا بدن ہے، خداوند یسوع مسیح اس کا سر ہے، اور جب آپ ہماری ہیکل کے اندر گھس کر ہماری سنڈے اسکول کی بچیوں کو کڈنیپ کریں گے تو مجھے بتائیں کیا کلیسیا ختم نہیں ہوگی؟ یہ ایک سازش ہے جو کہ ہماری نسل کشی کی جا رہی ہے۔ یہ ایک سازش کے تحت ہم پھر ریکویسٹ کریں گے کہ گزشتہ دنوں پاکستان کے اندر انتہائی اہم ایک ہوا ہے کہ وہ امن اور سلامتی کے لیے امریکہ ایران کو وہاں اکٹھا کیا گیا ہے، تو میری گزارش ہے چیف آف آرمی اسٹاف سے کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے جو کہ پاکستان کو انٹرنیشنل بدنام کر رہا ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کا سد باب کیا جائے اور پاکستان میں مائنورٹیز کو تحفظ فراہم کیا جائے، اور پاکستان کے اندر مائنورٹی کو تحفظ فراہم کیا جائے، ان کی جان مال، اور پاکستان کو صرف اور صرف ہمارا آج مطالبہ ہے
کہ جہاں پر ان لوگوں پر ججز صاحبان جو اقلیت کے خلاف جس طریقے سے آنکھیں بند کر کے انہوں نے فیصلہ دیا ہے، اگر ان کی کوئی جائیداد ہے یہاں اس ملک میں اسے بھی ضبط کیا جائے، ہمارا مطالبہ ہے یہاں۔ اور دوسری طرف ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ مہربانی کر کے پاکستان میں ہماری بچیوں کو، ہمارے لوگوں کو تحفظ فراہم کریں۔ با خدا میں وہ شخص ہوں کہ جب شہباز بٹی شہید ہوئے ہیں تو میں جب اسلام آباد سے ڈیتھ باڈی کے ساتھ سمندری پہنچا ہوں تو ہم نے سب سے پہلے قومی ترانہ شروع کیا کہ ہم قومی ترانہ اپنے شہداء کو پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بنانے میں، پاکستان کو سنوارنے میں کرسچن کا ہاتھ ہے، تو مہربانی کر کے ان کی بیٹیوں بچیوں کو اس طریقے سے، لوگ تو یار قربانی کا جانور لاتے ہیں، اسے پالتے ہیں، اسے رکھتے ہیں مہینہ 2-15، تو آپ ہماری بچیوں کو صبح ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں رات۔ یہ مالک نعمت نہیں ہے میرے دوست۔ پاکستان میں ہمارے بزرگوں نے بھی ووٹ دیا تھا پاکستان کی سلامتی کے لیے، اسی لیے تو پاکستان کے پرچم میں سفید کلر ہماری نمائندگی کر رہا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان کا پرچم بلند رہے، اور بلند رہے گا اس لیے کہ مہربانی کر کے پاکستان اسی وجہ سے خوشحال ہو سکتا ہے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے جو 11 اگست 1947 میں اسمبلی میں تقریر کی تھی کہ پاکستان میں کوئی مسجد میں جائے، کوئی چرچ میں جائے، اس کا پرائیویٹ ہے، لیکن پاکستان میں سب برابر کے ہیں اور ہمیں برابر کے حقوق چاہیے۔ تھینک یو مچ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ماریہ شہباز کیس کا عدالتی فیصلہ کے بعد آپ ماریہ کے خاندان کو کیا قانونی تحفظ فراہم کریں گے؟ کیا اس کے خلاف آپ اپیل میں جائیں گے؟ آپ نے ججوں کا اور جو پولیس افسران ہیں، اس کے علاوہ آپ نے یونین کونسل کی مطالبہ کیا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن بنیادی مسئلہ اس وقت ماریہ شہباز کا ہے۔ کیا آپ یہ مطالبہ بھی کریں گے کہ نکاح کو جو ہے وہ تصنیح کیا جائے اور اس کو پوری طور پر بازیاب کر کے والدین کے سپورٹ کیا جائے؟ سر نکاح تو وہ ہے کہ جو ہوا ہی نہیں، کیونکہ ایک 9 سال کی بچی کے ساتھ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ 9 سال کی بچی کے ساتھ نکاح کیسے ہو سکتا ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ وہاں پر جو ہمارے ٹیمز ہے، جو وہاں پر پاکستان میں لوگ کام کر رہے ہیں، وہ متفقہ طور پہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اسے فالو کریں گے۔ جی میرا سوال ہے ڈاکٹر صاحب کہ کیا ہم اس کو ری انکوائری کا مطالبہ کر سکتے ہیں کسی پلیٹ فارم پہ، تاکہ بالکل نئے سرے سے سامنے چیزیں حقیقت آئے کہ بھی کیسے کیسے، کیونکہ ابھی تو میڈیا سے سنتے ہیں کہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، کیونکہ اس میں ناز خان نے جو ان کا نکاح پڑا بھی ہے، تو کیا اس نے ان سے یہ نہیں کہا کہ مجھے اس کا پروف لا کے دیں پیدائش کا؟ سر ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال 1000 مسیح بچیاں اور ہندو بچیاں انہیں کڈنیپ کیا جاتا ہے، زبردستی انہیں اسلام قبول کروایا جاتا ہے، زبردستی نکاح کیا جاتا ہے۔ کیا کسی ایک نکاح خواہ کو سزا ہوئی؟ اگر یہ سزا ہوگی، آپ مجرم کو مجرم کہیں گے تو تبھی اس ملک میں انصاف ہوگا۔ سلیم صاحب، میرے علم کے مطابق تو سندھ اسمبلی میں آپ کو اس کے ممبر رہ چکے ہیں، کنورجن کے خلاف ایک قانون بھی وہاں سے منظور کیا گیا تھا، جی تو پاکستان میں اس طرح کی جو قانون سازی ہو رہی ہے، آپ کو اس پر اعتماد ہے؟ سر قانون سازی کا یہ ہے کہ ہمارے ایک ہندو تھے، میں خود بھی اس میں حصہ رہا ہوں، اور اس وقت انہوں نے ایک پرائیویٹ ڈے پہ بل پیش کیا تھا نند کمار نے، اور قانون میں یہ تھا کہ وہ گورنر کے پاس جاتا ہے، تو صدیقی صاحب گورنر تھے جو کہ ICCU میں داخل تھے،
تو ہماری بدقسمتی ہے کہ انہوں نے بھی سائن نہیں کیے تھے. اور جماعت اسلامی کے یہ بیان آیا کہ جن لوگوں نے, جس کمیٹی نے یہ پاس کیا ہم اسمبلی کو بم سے اڑا دیں گے, اور وہ اس وقت نہیں پاس ہو سکا تھا, لیکن اب ہوا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بالکل اس پہ عمل درآمد, لیکن قانون موجود ہے, لیکن مائنڈ سیٹ جو چینج ہونے کی ضرورت ہے, مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. جی آپ نے دو ایشوز پر بات کی ہے, ایک تو آپ نے ماریہ شہباز کیس کے بارے میں, اور ایک آپ نے بات کی ہے کچی آبادیوں کے حوالے سے. پہلی بات تو یہ بتائیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ پاکستان کے وفاق کے اندر رہتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسیحی کمیونٹی کو تحفظ حاصل ہے, اور اگر نہیں تو اس کے لیے آپ کی تجاویز کیا ہے؟ سر اس کے لیے میں تو یہی عرض کروں گا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں ایکول سٹیزن تسلیم کیا جائے, جبکہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے کہ نہ آپ وہاں پہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں, نہ آپ صدر بن سکتے ہیں. اور یہ جب تک آپ اس وقت ایک ہمارے بہت ہی سینئر وکیل ہیں اعتزاز حسن صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ سوائے غیر مسلم ججز کے کسی نے انصاف نہیں کیا. تو ہم یعنی ایسے جب وہاں ججز ایسے ہو, انصاف کے معیار یہ ہو, تو وہاں پر ہم کیسے یعنی کہہ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی خوشحالی اور اس کی بہتری کے لیے کام کریں گے. صاحب آپ ماریہ شہباز اس کے والدین کی جو متاثرہ خاندان اس کی مدد کے لیے آئندہ کیا اقدامات کریں گے؟ آپ نے ذمہ داری ڈال دی ہے کہ آپ کی پاکستان میں ٹیم موجود ہے اور وہ قانونی کارروائی کر رہی ہے, لیکن ان کی تو اپروچ ہی نہیں ہے. جن اداروں کا آپ نے نام لیا, یورپین یونین کا آپ نے نام لیا ہے, برطانیہ کا آپ نے کامن ویلتھ کا نام لیا, ان تک تو ان کی اپروچ ہی نہیں ہے. سوال یہ ہے کن کی اپروچ نہیں, میری یہ ہے کہ ہم آواز بنیں گے ان بے آواز لوگوں کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک میں آج کے توسط سے کہتا ہوں کہ اگر پاکستانی مسیحیوں, بالخصوص وہ جو بیرون ملک میں رہتے ہو, یہ نہ سمجھنا کہ آج ماریہ بی بی کے ساتھ ہے, آج کسی اور بچی کے ساتھ ہے. دہلی کبھی ہڑپا میں, کبھی قصور میں بیٹیاں اغوا ہو رہی ہیں. خدا اگر آپ کو محفوظ جگہ پر لے کر آیا ہے تو خدا را ان بیٹیوں کو نہ بھولے. اور آج سے آپ یہاں یورپ کے اندر اور یو کے اندر آپ جس پارٹی میں چاہے چلے جائیں, جس پارٹی کی یہاں کے چاہے ممبرشپ لے, اپنے بچوں کو ممبر بنائے اور یہاں کی پارٹیوں میں انوالو ہو. آپ کو کونسلرز کے ساتھ رابطہ رکھنا ہوگا, آپ کو یہاں کے انگلش چرچ کے پاسٹر سے رابطہ رکھنا ہوگا, آپ کو یہاں پر ایم پی ایس سے رابطہ رکھنا ہوگا, اور وہ اسی وقت ہوگا جب آپ ان کی سیاسی پارٹیوں میں ہوں گے. کیونکہ ہمیں تو فکر اب پاکستان کے ساتھ ساتھ یہ پڑ گئی ہے کہ جو یہ آرڈر آیا ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ آج میں نے یہاں جگہ کیوں مقرر کی